बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क। अच्छा देखिए, नेटवर्क जो है इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ नोड्स को, कुछ डिवाइसेस को आपस में इंटरलिंक कर देते हैं। ठीक है, तो जब कुछ नोड्स या डिवाइसेस को जब आप इंटरलिंक करते हैं तो वो एक नेटवर्क की सूरत इख्तियार कर जाती है। ठीक है, तो ये नेटवर्क उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक कि कोई और मशीन इन डिवाइसेस को कोई सर्विसेज ना दे। ठीक है, जब इनको कोई सर्विसेज देंगे तो हम क्या करते हैं कि कुछ डिवाइसेस को लिंक करते हैं और उनके साथ एक और डेडिकेटेड मशीन को अटैच कर देते हैं जो इनसे ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जी ये हमारा एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो जब हम नेटवर्क बन जाता है तो वो कुछ उसके यूजेस भी होते हैं, कुछ उसके कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नोट्स आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं बिटवीन यूजर्स, डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं कि नेटवर्क के यूजेस क्या हैं। अच्छा, नेटवर्क के यूजेस से पहले अगर हम कहें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क तो आपने जान लिया कि नेटवर्क क्या है। डिवाइसेस को लिंक करते हैं और उसके साथ एक मशीन लगा देते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल, जो इनको सर्विसेज देता है। दैट इज़ वाई उस मशीन को हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। ओके, तो अगर हम कहेंगे कि नेटवर्क दो किस्म के, बुनियादी तौर पर दो किस्म के नेटवर्क्स हैं। वन इज़ गाइडेड एंड अदर इज़ अनगाइडेड। ठीक है, गाइडेड नेटवर्क हम उस नेटवर्क को कहते हैं जो डिवाइसेस आपस में वायर्स के ज़रिए अटैच हो। ठीक है, तारों के ज़रिए अटैच हो। ठीक है ना, तो गाइडेड नेटवर्क वो नेटवर्क होता है कि व्हेन यू इंटरलिंक द डिवाइसेस विद अ वायर। ठीक है, अनगाइडेड नेटवर्क क्या होता है? अनगाइडेड नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो वायरलेस होता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन किसी न किसी वायरलेस नेटवर्क से अटैच होते हैं। ओके, फिर हम आ जाते हैं नोड्स पर। NODES, नोड्स। नोड्स क्या होती हैं? नोड्स हम कह सकते हैं कि जी कोई भी डिवाइस जो किसी नेटवर्क पर हो जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो डेटा को रिसीव कर सके, डेटा को सेंड कर सके, या दोनों काम बैक वक्त कर सके। ठीक है, तो node is nothing but any device on a network which has capability to receive data or to send data or both operation, that is send and receive at the same time। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये एक नोड है। ठीक है, इसमें कैपेबिलिटी है कि डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, डेटा को सेंड भी कर सकते हैं। अगर किसी नेटवर्क पे, गाइडेड नेटवर्क पे, मिसाल के तौर पे एक प्रिंटर है, तो प्रिंटर भी एक नोड है क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है कि वो डेटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है, इसी तरह स्कैनर है, ये भी एक नोड है, किसी नेटवर्क पे लगा हुआ। इसमें कैपेबिलिटी क्या है? इमेज को स्कैन करता और उसको सेंड करता कंप्यूटर की तरफ। ठीक है, तो जितनी भी डिवाइसेस जिनमें ये काबिलियत हो, कैपेबिलिटी हो कि डेटा को रिसीव भी कर सकता है, डेटा को सेंड भी कर सकता है, हम उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू यूजेस ऑफ नेटवर्क, जिसमें पहला क्या है, साइमल्टेनियस एक्सेस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है बैक वक्त, एक साथ। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे वर्कर्स किसी सेम डेटा को सेम वक्त में एक्सेस कर सकें।
یا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم کسی بھی نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں. نیٹ ورک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک سرور ہوتا ہے اور سرور کے ساتھ نیچے بہت ساری اور ڈیوائسز کنیکٹ ہوتی ہیں جن کو ہم نوڈس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سائملٹینیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلا اس کا جو یوز ہے وہ ہے سائملٹینیس ایکسس. تو سائملٹینیس ایکسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت یوزرز سرور سے کوئی سیم ڈیٹا سیم ٹائم میں ایکسس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائملٹینیس ایکسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت ساری کمپنیز جو ہیں بائی سورٹنگ کامنلی یوز ڈیٹا ایٹ اے سینٹرل لوکیشن، ٹھیک ہے. بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں کہ جو کوئی جو کامنلی یوز ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ سرور پہ رکھتے ہیں، اور اس کو سرور پہ رکھا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو نیٹ ورک سرور جو ہوتا ہے وہ ایک لارج اسٹوریج ڈیوائسز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس کو ہم ایسا سرور جو کوئی کامن فائلز کو اسٹور کر کے رکھتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فائل سرور کہتے ہیں. کوئی ایسا سرور جو ڈیٹا بیس کو سیو کر کے رکھتا ہے، ہم اس کو ڈیٹا بیس سرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عام طور پہ ہم مختلف قسم کے سرورس ہم انسٹال کر سکتے ہیں اپنے پاس کے لیے. یہ سرور جو ہے وہ فائلس کو دیکھ رہا ہے، یہ سرور جو ہے یہ ڈیٹا بیس کو دیکھ رہا ہے. تو ڈیٹا بیس کے یوزر اس سرور سے لنک ہو جاتے ہیں، اور جو فائل ان کو کوئی فائل یا کوئی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، فائل چاہیے ہوتی ہے، کوئی اپلیکیشن چاہیے ہوتی ہے، وہ کسی اپلیکیشن سرور کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ کسی نیٹ ورک پہ بہت زیادہ نوڈس NODES یا بہت سارے کلائنٹس ہوں، تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک سرور پہ بہت سارا لوڈ ہوگا، بہت سارا لوڈ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ کے پاس بہت سارے کلائنٹس ہوں گے، بہت ساری نوڈس ہوں گی ایک سرور کے ساتھ، وہ سرور بہت ساری نوڈس کو سروسز دے رہا ہوگا. تو یہ کامن سی بات ہے کہ جتنا زیادہ لوڈ ہوگا اتنی نیٹ ورک کی ایفیشنسی ڈاؤن ہوگی، ٹھیک ہے. اور جتنی نوڈس کم ہوں گی کسی نیٹ ورک پہ، وہ نیٹ ورک اتنا بہتر پرفارم کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو مثال کے طور پہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک سرور ہے ہمارا جو جس کے ساتھ بہت ساری نوڈس اٹیچ ہیں، تو ہم ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نمبر آف سرورز کو انکریز کر دیں. مثال کے طور پہ اگر ایک سرور ہے جو 100 نوڈس کو سروسز دے رہا ہے، تو اس نیٹ ورک میں بھی ایفیشنسی ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر آف سرورز کو انکریز کر سکتے ہیں. یعنی میں ایک سرور اور لگا دوں تو ہم کہیں گے 50 نوڈس جو ہیں، 50 نوڈس جو ہیں وہ ایک سرور 1 سے لنک ہوں گی، اور جو باقی کے 50 نوڈس ہیں وہ سرور 2 سے لنک ہوگی. تو ہم نے یہ جو نمبر آف سرورز کو انکریز کیا، وہ ہم نے اس لیے انکریز کیا کہ نیٹ ورک کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلسٹرنگ کہتے ہیں یا سرور فارمنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم نمبر آف سرورز کو انکریز کرتے ہیں، نمبر آف سرورز کو ہم اس لیے انکریز کرتے ہیں کہ آپ کی لوڈ زیادہ ہے یا لوڈ بہت زیادہ نیٹ ورک پہ، تو اس لوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم نمبر آف سرورز کو انکریز کر دیتے ہیں. اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سرور فارمنگ کی ہے یا ہم نے کلسٹرنگ کی ہے، ٹھیک ہے. اوکے. تو اوکے ناؤ
اچھا، اس میں ایک چیز ہوتی ہے سائٹ لائسنس نیٹورک ورژن. ٹھیک ہے، سائٹ لائسنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی اپلیکیشن آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ کا ایک نیٹ ورک ہے، مثال کے طور پہ ایک یا دو سرور ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے پاس کوئی ایک خاص اپلیکیشن چلتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کام اگر ہم اس سرور پہ وہ کوئی اپلیکیشن ڈال دیں. ٹھیک ہے، ایک اپلیکیشن ہماری لیٹ سپوز کوئی اکاؤنٹس کی اپلیکیشن ہے، اکاؤنٹس اینڈ فائنینس کی، وہ اپلیکیشن ہم سرور پہ ڈال دیتے ہیں اور تمام نوٹ سرور سے ایکسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، میں بھی آپ کے نیٹ ورک کی پرفارمنس خراب ہو جائے گی، نوٹ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بھی آپ کے نیٹ ورک کی پرفارمنس خراب ہو جائے. تو ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے سائٹ لائسنس. ٹھیک ہے، سائٹ لائسنس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ اپلیکیشن کسی سافٹ ویئر ڈیولپر یا کسی سافٹ ویئر ہاؤس سے پرچیز کی، اور ہم نے ان سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا. مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک کاپی لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور 20 کے پیسے میں آپ کو دیتا ہوں، یہ 30 سافٹ ویئر کے پیسے آپ کو دیتا ہوں، لیکن میں ان کو رن کتنے پہ کروں گا، 100 نوٹس پہ رن کروں گا، 100 کمپیوٹرس پہ رن کروں گا. تو اگر آپ کا یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، جہاں پہ بھی آپ کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ 40 کے آپ اس کا اماؤنٹ 40 سافٹ ویئر کا اماؤنٹ آپ دے دو اور اس کو رن کرو 40 پہ. اگر وہ ڈیولپر یا سافٹ ویئر ہاؤس ایگریمنٹ کر لیتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، سائٹ لائسنس کہتے ہیں. اچھا، اس سے ہوتا کیا ہے، آپ نے وہ اپلیکیشن سرور کے علاوہ جو ہے ان مشینز پہ بھی ڈال دی، نیچے جو مشین جو نوٹس ہیں ان پہ بھی وہ اپلیکیشن ڈال دی. اس سے کیا ہوگا، انڈیپینڈنٹ کام کریں گی. ٹھیک ہے، وہ نوٹس انڈیپینڈنٹ کریں گی، وہ سرور سے اپلیکیشن کو حاصل نہیں کریں گی، ان کا اپنا اپنا سیشن ہوگا. اس سے کیا ہوگا، آپ کے نیٹ ورک کی پرفارمنس بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے سائٹ لائسنس کر لیا، سائٹ لائسنس کا مطلب کہ آپ نے چند کاپیز لی اس سے اور ان کو ڈالا آپ نے سارے نوٹس پہ ڈال دیے، سرور پہ نہیں ڈالا آپ نے. فار ایگزامپل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نوٹس پہ یہ کام ہو رہے ہیں جو سرور سے انڈیپینڈنٹ ہے، تو آپ کے نیٹ ورک کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. اگر آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اگر آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو دوسری صورت، سائٹ لائسنس ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو دوسری صورت آپ کے پاس کیا، نیٹ ورک ورژن کی. تو نیٹ ورک ورژن میں کیا ہے کہ آپ نے ایک کاپی خریدی اور اس کو آپ نے سرور پہ ڈال دیا. اب جتنے بھی نوٹس ہیں وہ اس اپلیکیشن کو سرور سے ایکسیس کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کی ایفیشنسی نیٹ ورک کی ڈاؤن ہوتی ہے. صحیح ہے، تو سائٹ لائسنس میں آپ کے اماؤنٹ تو زیادہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیبر بھی آپ کی زیادہ جا رہی ہے، انسٹالیشن چارجز بھی آپ کے جا رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک اچھا رزلٹ پرووائڈ کرے گی نیٹ ورک پہ. ویئرز جب آپ نیٹ ورک ورژن پہ آتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو کہ جی ایک ہی ورژن آپ خریدتے ہو اور اس کو استعمال کرتے ہو، ساری نوٹس سائملٹینیس ایکسیس کرتی ہیں. تو میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیٹ ورک کی پرفارمنس تھوڑی سی ڈاؤن ہو جائے. اوکے، سوری. ناؤ دوسرا یوزرس کا شیئر پیریفرلس. اچھا، پیریفرلس ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں، پیریفرل ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر سسٹم کے باہر سے اٹیچ ہوتی ہیں. ٹھیک، پیریفرل ڈیوائسز. دوسرا اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے، شیئر پیریفرل ڈیوائسز. تو پیریفرل ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو سسٹم یونٹ کے باہر سے اٹیچ ہوتی ہیں، جیسے پرنٹر ہو گیا، اسکینر ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا، ماؤس ہو گیا. یہ ساری چیزیں پیریفرل کہلاتی ہیں جو سسٹم یونٹ یا سسٹم کیس کے باہر سے اٹیچ ہوتی ہیں. یہ ساری آپ کو کیا کہلاتی ہیں، پیریفرل ڈیوائسز کہلاتی ہیں.
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی نیٹ ورک پہ ہم کوئی ایک پرنٹر لگا دیتے ہیں اور وہ شیئر پرنٹر ہوتا ہے، شیئرڈ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ. یعنی کوئی بھی نیٹ ورک میں اگر 100 لوگ ہیں تو مختلف کمروں میں بیٹھے ہیں تو آپ نے ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے اور ایک آپ نے پرنٹر لگا دیا اور اس کو کسی کامن جگہ پہ رکھ دیا. تو جو بھی پرنٹ نکالے گا وہ پرنٹ بھیجے گا، اس ایک پرنٹر سے جا کے پرنٹ حاصل کر لے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کاسٹ جو ہے ریڈیوز ہوتی ہے. اگر اسی طریقے سے یہ نیٹ ورک نہ لگاؤ، کسی بھی آرگنائزیشن میں نیٹ ورک نہ لگاؤ، بغیر نیٹ ورک کے آپ بیٹھے ہوں تو مے بی آپ کو کئی پرنٹر خریدنے پڑے استعمال کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نیٹ ورک لگاتے ہو یا نیٹ ورک بناتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو ایک ہی پرنٹر سے آپ کا یہ کام چل رہا. اس طرح آپ کی کاسٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کی ریڈیوز ہوتی ہے. اوکے. اسی طرح اس پرنٹر پہ اس کو آپ ایک پرنٹ سرور بھی بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. پرنٹ سرور کیا ہوتا ہے ہمارا کہ جو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. ٹھیک ہے. جو پہلے پرنٹ دے اس کو پہلے پرنٹ نکلا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کی جو پرنٹ کیو ہے وہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ ہر ایک کمپیوٹر کی کوئی آئی پی ایڈریس ہوتی ہے اور کسی بھی آرگنائزیشن میں ٹاپ ٹو باٹم عہدے بھی ہوتے ہیں. جی ایم ہوتا ہے، جنرل مینیجر ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، سینئر مینیجر ہوتا ہے، جونیئر مینیجر، کلرک ہوتے ہیں. اس طرح کی پوزیشنز ہوتی ہیں. تو ان سب کی آئی پی کو پریورٹی وائز آپ لگا دیں. اس کو ہم پریورٹی کیو بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کلرک نے کچھ پیجز پرنٹ کرنے کے لیے بھیجے، لیٹ سپوز 20 پرنٹ بھیجے اور مینیجر نے بھیج دیے، ابھی اس کے پرنٹ نکلے نہیں تھے، 2-3 ہی پرنٹ نکلے تھے، مینیجر نے بھیج دیے، تو اس کلرک کی پرنٹ رک جائے گی اور مینیجر کی اسٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی مینیجر کے بھی پورے نہیں نکلے تھے کہ جی ایم نے بھیج دیے. ٹھیک ہے. تو جی ایم کے پرنٹ نکلنا شروع ہو جائیں گے. ہم اس کو کہتے ہیں پریورٹی کیو کہتے ہیں. اور یہ سسٹم کی آئی پی کے حساب سے اس کو ہم پریورٹی دے دیتے ہیں کہ جس کا عہدہ بڑا ہے اس کا پہلے پرنٹ نکلے، اس کے بعد اس کے نیچے والوں کی. ایک طریقہ تو اس کو ہم پریورٹی کیو بھی کہتے ہیں. یا اگر پریورٹی کیو نہیں لگانی تو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، جو پہلے بھیجے اس کا پہلے پرنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا جو ہمارا یوز تھا نیٹ ورک کا وہ کیا تھا؟ شیئر پیرٹیز. ناؤ سی دا تھرڈ ون. یہ جس طرح سے ایک ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے، ڈیٹا کو شیئر کرنا ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کو سرور سے. اچھا. تیسرا جو ہے وہ پرسنل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، پرسنل کمیونیکیشن میں آپ کا میسیجنگ بھی آتی ہے، ای میلز بھی آتی ہے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ای میل جو ہے وہ ریئل ٹائم کمیونیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ریئل ٹائم کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کوئی میسج بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ میسج آپ کو فوراً مل جاتا ہے. صحیح. تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا آپ فار ایگزامپل کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو ایک ای میل آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا تو چل جاتا ہے ای میل آئی. جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ کو ان باکس میں نظر آتا ہے. جب ان باکس میں آپ اس ای میل کو کلک کرتے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تھرو سرور. ٹھیک ہے. تو ای میل جو ہے وہ ریئل ٹائم کمیونیکیشن نہیں ہے، لیکن آپ اس کا فوراً رپلائی کر سکتے ہو، فوراً آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور فوراً یہ آپ کی ڈیلیورڈ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کو ہم اس لیے ریئل ٹائم کمیونیکیشن نہیں کہتے کہ یہ کلک کرنے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے ہم اس کو ریئل ٹائم کمیونیکیشن نہیں کہتے. لیکن یہ فوراً جو ہے ڈیسٹینیشن پہ ڈلیور ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا
اس ای میل کو کس وقت دیتا ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس کانفرنسنگس. ٹھیک ہے. تو بہت ساری کانفرنسنگ ہوتی ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی کانفرنسنگ ہے, ویڈیو کانفرنسنگ ہے, آڈیو کانفرنسنگ ہے اور ڈیٹا کانفرنسنگ ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ اگر دیکھیں ٹیلی کانفرنسنگ میں اور آڈیو کانفرنسنگ میں, ٹھیک ہے, فرق کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ٹیلی کانفرنسنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹیلی کانفرنسنگ جو ہے وہ جب کانفرنسنگ کا تو آپ کو مطلب پتہ ہے, یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں جب بیک وقت کمیونیکیشن کرتے ہیں, ہم اس کو کیا کہتے ہیں, کانفرنسنگ کہتے ہیں. تو ٹیلی کانفرنسنگ اور آڈیو کانفرنسنگ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب ہم ٹیلی کانفرنسنگ کرتے ہیں تو ٹیلی کمیونیکیشن کا نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایز آڈیو کانفرنسنگ جو ہے وہ ہماری کمپیوٹر بیس نیٹ ورک کو استعمال کیا جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں آڈیو کانفرنسنگ. یہ دونوں کانفرنسنگ, ٹیلی کانفرنسنگ اور آڈیو کانفرنسنگ ایک ہی چیز ہے, لیکن اس کا جو میڈیا وہ ڈفرینٹ ہے. ایک ٹیلی کمیونیکیشن کو استعمال کرتا ہے اور ایک کمپیوٹر بیس نیٹ ورک کو استعمال کرتا ہے. دونوں میں صرف آواز آتی ہے, تصویر نہیں آتی. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے ویڈیو کانفرنسنگ. تو ویڈیو کانفرنسنگ کے بہت سارے ٹولز ہیں. آپ روز ٹیلی ویژنس پہ دیکھتے ہیں ایسے پروگرامس جن کو ہم ٹاک شوز بھی کہتے ہیں, از اے ایگزامپل آف ویڈیو کانفرنسنگ. ٹھیک ہے. اور آج کل جو ہے وہ ویسے بھی بہت زیادہ کانفرنسنگ کا معاملات ہیں. زوم میٹنگ از آلسو ٹائپ آف ویڈیو کانفرنسنگ. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ آڈیو بھی اس کو کر سکتے ہو اور ویڈیو بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو جہاں دو سے زیادہ لوگ مل کے کوئی کانفرنسنگ یا کوئی بات چیت کریں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں, ویڈیو کانفرنسنگ. پھر ہمارے پاس ڈیٹا کانفرنسنگ ہے. دیکھیں ڈیٹا کانفرنسنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ کی آرگنائزیشن میں کچھ آفیسز ہیں. آپ کی آرگنائزیشن ہے, اس کے کچھ آفیسز ڈفرینٹ سٹیز میں ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے سیلز کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس, یا آپ کو سیلز کا ڈیٹا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا جی, مختلف شہروں کا سیلز کا ڈیٹا لے لیا اور اس کو مینیپولیٹ کیا اور اس سے کوئی نتیجہ نکالا, کوئی رزلٹ نکالا. مثال کے طور پر اس سے گراف نکال دیا کہ جی لاہور فلانی سٹی میں اتنا سیل ہو رہا ہے آپ کی پروڈکٹ, فلانی سٹی میں اتنی ہو رہی ہے. اس طریقے سے آپ کوئی اس سے رزلٹ نکالیں تو دیٹ از کالڈ ڈیٹا کانفرنسنگ. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول, وائس اوور آئی پی. ٹھیک ہے. وائس اوور آئی پی اس کو ہم لکھتے ایسے ہیں, وی کیپٹل او اسمال اور آئی پی جو ہے وہ کیپٹل ہے. ٹھیک ہے. وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول. اچھا ایکچولی وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول سسٹم جو ہے بائی پاس کرتا ہے دا نیڈ فار دا کاسٹ آف ریگولر ٹیلی فون سروس. ٹھیک ہے. یہ آپ کو بائی پاس کرتا ہے. وی آئی پی سسٹم جو ہے بائی پاس دا نیڈ فار دا کاسٹ آف ریگولر ٹیلی فون. جب آپ مثال کے طور پہ آپ واٹس ایپ ٹو واٹس ایپ کال ملاتے ہو تو کیا آپ ٹیلی کمیونیکیشن کا بل پے کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول یہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, سورس ٹو ڈیسٹینیشن یہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بنیادی چیز جو ہے کہ وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول میں کہ یہ آپ کا جو ہے بائی پاس کرتا ہے. بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کی ریگولر جو ٹیلی فون چارجز ہیں, ٹیلی فون سروسز ہیں, اس کو یہ بائی پاس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یہ ریئل ٹائم کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ بھی فون کمیونیکیشن ہے
لیکن نیٹورک وائرس پر ہے، ٹھیک ہے، جس پہ نیٹورک کا آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے ان وائرس پہ، اور آپ اس کو بائی پاس کرتے ہو ریگولر جو آپ کا ٹیلی فون سروس ہے اس کو آپ بائی پاس کرتے ہو، یا ٹیلی کمیونیکیشن کو بائی پاس کرتے ہو مختصر بات میں، ٹھیک ہے نا. سو دیر آر تھری یوزز ابھی ہم نے پڑھے کہ جس میں تھا ہمارا سائملٹینیس ایکسس، اور سیکنڈ ون تھا ہمارا شیئر پیریفرلس، اور تھرڈ ون تھا پرسنل کمیونیکیشن. تو یہ تین یوزز تھے ہمارے کسی بھی نیٹورک کے، ٹھیک ہے. ناؤ نیکسٹ ہم چلتے ہیں. یہ وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول کی ایک ڈائیگرام تھی. اوکے. اچھا، آپ بیک اپ کاپیز ڈیٹا ٹو میڈیا، ٹھیک ہے. آپ کسی بھی نیٹورک سے ایک یوز اس کا یہ بھی ہے کہ آپ ڈیٹا کا بیک اپ بھی لے سکتے ہو آسانی سے، ٹھیک ہے نا. اوکے. اچھا جی، پھر ہمارا آ جاتا ہے کامن نیٹورک ٹائپس. کامن نیٹورک ٹائپس، ٹھیک ہے. اچھا، کامن نیٹورک ٹائپس میں بنیادی طور پہ ہمارے پاس دو قسم کے نیٹورک ہے. ایک کہلاتا ہے لوکل ایریا نیٹورک، اور دوسرا ہمارا کیا کہلاتا ہے وائڈ ایریا نیٹورک، ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ جو نیٹورک کی ٹائپس ہیں وہ دو ہیں. ایک لوکل ایریا نیٹورک کہلاتا ہے، اور ایک وائڈ ایریا نیٹورک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، لوکل ایریا نیٹورک جس کو ہم لین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم ہے کنسسٹ آف سیورل ڈیوائسز، ٹھیک ہے، جیسے سچ ایز کمپیوٹر اینڈ پرنٹرس. صحیح. تو لوکل ایریا نیٹورک جو ہے یہ بھی از اے ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم، اور کس پہ مشتمل ہے؟ کنسسٹ آف بہت سارے سیورل پی سیز پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کمپیوٹرس پہ ہو سکتا ہے، یہ پرنٹرس پہ ہوتا ہے. جیسے آپ کے یہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ایک سرور ہے، اور یہ آپ نے دیکھا کہ جی کمپیوٹرز اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کمپیوٹرز اٹیچ ہیں. صحیح. تو اچھا، اس میں جو ہے لوکل ایریا نیٹورک کی ایک پہچان یہ بھی کہ کمپیوٹر سائڈ بائی سائڈ رکھے جاتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک کمپیوٹر کو رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے یونیورسٹیز میں کمپیوٹر لیب دیکھی ہوگی، تو کمپیوٹر لیب جو ہے وہ از ایگزامپل آف لوکل ایریا نیٹورک، ٹھیک ہے. تو دس ٹائپ آف نیٹورک کنٹینس کمپیوٹر دیٹ آر نیئر ٹو ایچ ادر، ٹھیک ہے. عام طور پہ کیبل سے کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے زیادہ تر جو لوکل ایریا نیٹورکس دیکھے ہوں گے وہ کنیکٹ کس سے ہوتے ہیں؟ وائر سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوکے. تو عام طور پہ آپ اس کو کسی بلڈنگ میں کسی ایک روم میں آپ ایک نیٹورک بنا سکتے ہو، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ بڑی کمپنی آ جائے. فار ایگزامپل دو ڈپارٹمنٹ ہیں وچ آر لوکیٹڈ آن دا سیم فلور آف اے بلڈنگ may have their own separate lanes, ٹھیک ہے. بٹ if the department need to share data they can create a link between two lanes. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بلڈنگ ہے جس میں ڈفرینٹ فلورز ہیں، 3 فلورز ہیں، 4 فلورز ہیں. تو آپ کسی ایک فلور پہ آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ کا کسی ایک روم میں لوکل ایریا نیٹورک بنا دیا. اسی طریقے سے آپ نے کسی اس کے نیچے والے فلور پہ ایک اور کمرے میں آپ نے لوکل ایریا نیٹورک بنا دیا. سملرلی اسی طریقے سے کسی اور جگہ پہ آپ نے، یا آپ ایڈجسٹنٹ بلڈنگ میں بھی بنا سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بلڈنگ ہے اس کے بھی کسی روم میں آپ نے بنا دی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایریا بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، ایک مناسب سا بڑا روم ہے. اس روم میں آپ اس لوکل ایریا نیٹورک کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ضرورت پڑے تو ان دو لینس کو آپس میں لنک بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے.
تو ایک لین کا ڈیٹا دوسری لین کے ڈیٹا سے شیئر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا ہمارا لوکل ایریا نیٹورک. پھر ہم آ جاتے ہیں جی وائڈ ایریا نیٹورک. تو وائڈ ایریا نیٹورک جو ہے وہ بہت بڑا نیٹورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اگر کہو کہ کسی بھی جغرافیکل ایریا، مثال کے طور پہ یہ کسی کنٹری میں بھی آ سکتا ہے، اتنا بڑا نیٹورک ہے. اتنا بڑا نیٹورک ہے کہ یہ کسی کانٹیننٹ میں بھی آ سکتا ہے، اتنا بڑا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وائڈ ایریا نیٹورک ایک بہت بڑا نیٹورک ہوتا ہے، جو ایک بہت بڑا نیٹورک ہوتا ہے جو وائڈ ایریا نیٹورک جو ہے مختلف لوکل ایریا نیٹورکس کو جب کمبائن کرتے ہیں، لنک کرتے ہیں، تو وہ صورت کیا بن جاتی ہے؟ ایک وائڈ ایریا نیٹورک کی. مثال کے طور پہ پاکستان کی بات کریں، اگر ہم اپنی کنٹری کی بات کریں، تو ہمارا جو انٹرنیٹ پرووائڈر ہے وہ ہمارا قومی ٹیلی کمیونیکیشن کا ادارہ ہے، PTCL. ٹھیک ہے نا. اس کے نیچے ہی سارے ہر قسم کے چھوٹے بڑے نیٹورک اسی کے نیچے آتے ہیں، یعنی وہی پرووائڈ کرتا ہے. آپ نے لیا کسی اور سے نیٹورک، لیکن اس کا بھی جو پیرنٹ ہے، یعنی ہمارا مختصر بات پیرنٹ جو ہے وہ ہمارا قومی ادارہ ٹیلی کمیونیکیشن کا ہے، وہی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر اس ملک میں ہم دیکھیں کہ بہت سارے لینز ہیں، ڈفرینٹ قسم کے اور نیٹورکس ہیں، لیکن سب کس کے انڈر میں آتے ہیں؟ آپ کے PTCL کے انڈر میں آتے ہیں. اگر ان سب کو ہم لنک کریں، ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے جتنے بھی قسم کے نیٹورکس ہیں ان کو اگر ہم لنک کریں تو وہ صورت کیا بن جاتی ہے؟ وائڈ ایریا نیٹورک. ٹھیک ہے. تو اس ملک میں کہیں پہ بھی نیٹورک ہیں، جو بھی نیٹورک ہیں وہ سارے PTCL کے انڈر آتے ہیں. تو جب ہم ان کو لنک کر دیتے ہیں، ہم تمام نیٹورکس کو لنک کر دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک وائڈ ایریا نیٹورک بن گیا. صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں کہ جی لوکل ایریا نیٹورکس کو لنک کرتے ہیں تو وائڈ ایریا نیٹورک بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور وائڈ ایریا نیٹورک بھی تو آپس میں لنک ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ملک کا ایک وائڈ ایریا نیٹورک ہے. آپ UAE دیکھیں، ان کا ایک نیٹورک ہے. ایران دیکھیں، ان کا نیٹورک ہے. عمان دیکھیں، ان کا ایک نیٹورک ہے. تمام ملکوں کا ایک وائڈ ایریا نیٹورک ہوتا ہے. تو جب ہم ان کو لنک کرتے ہیں، مثال کے طور پہ سمندر میں سے ایک فائبر آپٹک جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس سے تمام لوگوں نے کنیکٹ کیا ہوا اپنے اپنے وائڈ ایریا نیٹورک. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وائڈ ایریا نیٹورک کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ورکنگ بنتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں لینس کو جب آپ لنک کرتے ہو تو وائڈ ایریا نیٹورک بنتا ہے، اور جب وائڈ ایریا نیٹورک کو لنک کرتے ہو تو انٹرنیٹ ورک بنتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ گئے. تو مختلف قسم کے مختلف ملکوں کے لوکل ایریا نیٹورکس، وائڈ ایریا نیٹورکس کو جب آپ لنک کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ ورکنگ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو مختصر بات یہ کہ لینس کے کنیکشنز کو، ڈفرینٹ لینس کے کنیکشن جب ہوتے ہیں پورے ملک کے، تو ایک بڑا جغرافیکل ایریا بن جاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وائڈ ایریا نیٹورک کہتے ہیں. اور یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ چھوٹے نیٹورکس کو جب کمبائن کرتے ہیں تو وائڈ ایریا نیٹورک بنتا ہے، اور جب وائڈ ایریا نیٹورکس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ہر ملک کا الگ الگ وائڈ ایریا نیٹورک ہے، تو انٹرنیٹ ورکنگ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا کیا تھا؟ وائڈ ایریا نیٹورک کی مثال تھی. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جی ہمارا اس کو ہم اسی ٹاپک سے شروع کریں گے، ٹائپس آف نیٹورک سے. تو بنیادی نیٹورک جو تھے ہمارے وہ لوکل ایریا نیٹورک تھا، اور اسی طرح سے ایک بڑا نیٹورک ہے جس کو ہم وائڈ ایریا نیٹورک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہم
सेशन میں پڑھیں گے وہ یہیں سے پڑھیں گے، کیونکہ ان بٹوین بھی کچھ نیٹ ورکس ہیں، لوکل ایریا نیٹ ورک اور وائڈ ایریا نیٹ ورک. تو لوکل ایریا نیٹ ورک ایک چھوٹا نیٹ ورک ہے، وائڈ ایریا نیٹ ورک ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں بھی کچھ نیٹ ورکس آتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو اسی ٹاپک سے یہیں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو فی الحال دیٹس آل.